Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to class 11 Computer Science Lecture Series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, जो कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, यानी या शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है। सो पहले तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर ज़रा पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता क्या है। देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पहले से बनाए गए एक फ्रेमवर्क और मॉडल्स हैं, जिन्हें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कोई भी मॉडल कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनको बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम एक सेम मॉडल से या सेम स्ट्रक्चर और सेम नंबर ऑफ स्टेप्स से नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर और सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर मॉडल्स बनाए गए, जिसमें हर एक मॉडल के अपने कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो हम पहले इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल को समझते हैं, ताकि हमें हर एक मॉडल का पता हो कि उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। और फिर जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे या सिस्टम बनाएंगे, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़्यादा सूटेबल है। तो बेसिकली ये क्या है, सॉफ्टवेयर मॉडल्स एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को ज़्यादा बेहतर तरीके से एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा जो एक एसडीएलसी का पूरा प्रोसेस है, अगर हम इन मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, तो एक हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होगा वो रिसोर्सेज भी कम यूज़ करेगा, इफ़ेक्टिव भी होगा, एफिशिएंट होगा, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा, यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट भी कर रहा होगा, प्लस हमारे लिए उसको डेवलप करने का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा, उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि ये मॉडल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी कई डिफरेंट तरह के मॉडल्स यूज़ होते हैं, उसमें से हम दो मोस्ट कॉमनली जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, वाटरफॉल और एजाइल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। देखिए, वाटरफॉल मॉडल को हम कहते हैं, ये हमारा सीक्वेंशियल और लीनियर मॉडल है, ये लीनियर अप्रोच को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि हम सीक्वेंस में चलते हैं, पहले फेज़ से लेके आखिरी फेज़ तक, और सीक्वेंस में जब तक पहला वाला फेज़ कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव नहीं कर सकते, या नेक्स्ट फेज़ आप बेसिकली स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी रीज़न की वजह से इसे वाटरफॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी देखते भी हैं कि हर एक स्टेप कंप्लीट होता है, फिर वो नीचे की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, यानी ये सारा पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है और कभी भी ऊपर वापस नहीं जा सकता। सिमिलरली उस रिजेम्बलेंस की वजह से भी इसको वाटरफॉल कहा जाता है कि हर स्टेप डाउनवर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, और जब तक ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम नीचे वाले स्टेप की तरफ मूव नहीं कर सकते। और हर फेज़ जो है वो हमें अगले फेज़ से पहले कंप्लीट करना होता है। अब अगर हम वाटरफॉल की बात करें, तो वाटरफॉल कहाँ और कब कैसे यूज़ करते हैं? हमेशा वाटरफॉल यूज़ करते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट आपको पहले ही बिल्कुल क्लियर हों, रिसोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हों, और आपको पता हो कि अच्छा, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये काम मेन हम अचीव करना चाहते हैं, ये रिसोर्सेज़ हैं, तब आप वाटरफॉल को यूज़ करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हों और रिसोर्सेज का भी आपको कंफर्मेशन ना हो बेसिकली, तो तब कभी भी आप वाटरफॉल मॉडल सिलेक्ट नहीं करते। यानी हम हमेशा माइंड में रखते हैं कि वाटरफॉल हमें सिर्फ तब यूज़ करना है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स शुरू में ही क्लियर हैं, और हर चीज़ आपकी जो है वो एक पूरा प्लान आपने शुरू में ही प्रिपेयर कर लिया, और आपको पता है कि आपने कैसे कैसे आगे जाना है या मूव करना है, तो तब आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हो। और ये एक पॉपुलर मॉडल है जो हम डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, और कब यूज़ करते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ज़रा इसके फेजेस की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर काम होता कैसे है। अगर हम फेजेस की बात करें, तो इसके ये 6 फेजेस हैं। अब हमने एसडीएलसी के अंदर पढ़ा था कि हम किस तरीके से पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर इतने प्रोसेसेस करने के बाद हम रिक्वायरमेंट तक आते थे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, वाटरफॉल के अंदर हम इसे इस्तेमाल ही तब करते हैं जब हमें ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होती हैं या क्लियर होती हैं हमारे पास, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डायरेक्टली रिक्वायरमेंट से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट के अंदर ही हमें वो सारे काम परफॉर्म करने होते हैं, यानी तमाम रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स जब और उस पूरे वो तमाम जो फेजेस पहले ऑलरेडी हमने पिछले एसटीएलसी के अंदर डिस्कस किए हैं, वो और इसी एक स्टेप के अंदर ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर रिक्वायरमेंट जब आपकी क्लियर हो जाती है और आप प्रॉपर उसको डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा, ये चीज़ है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता तो होता है वाटरफॉल के अंदर कि आपने
اسے یوز کرنا ہے بیکاز آپ کی ریکوائرمنٹس کلیئر ہیں. اب ریکوائرمنٹس آپ نے گیدر کر لی، اس کے بعد آپ نے اس کا ڈیزائن بنا لیا، ڈیزائن کے بعد آپ اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، یعنی کوڈنگ اسٹارٹ کر دیتے ہو، اس کو ٹیسٹ کرتے ہو، ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈپلائمنٹ میتھڈ سلیکٹ کرتے ہو، اور اس کے بعد مینٹیننس کا فیز ہوتا ہے جس میں مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کے 6 فیزز ہیں جس کے اوپر یہ واٹر فال کا جو ماڈل ہے وہ بیسیکلی بنتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے جب تک ایک فیز کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم نیکسٹ کی طرف نہیں جا سکتے. تو ایک واٹر فال کی طرح ایک یہ اس کی ڈائیگرام ہوتی ہے جس کی ریزمبلنس کی وجہ سے اس کو واٹر فال کہا جاتا ہے. اور جو مین بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسٹیپ جب تک ایک کمپلیٹ نہیں ہوتا نیکسٹ کی طرف جا نہیں سکتے، اور کوئی بھی دو اوور لیپ نہیں کر سکتے. اوور لیپ کا مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ گیدر کر رہے ہو اور ساتھ ہی آپ ڈیزائن اسٹارٹ کر دو. نو، جب تک آپ کی ریکوائرمنٹ پراپرلی گیدر نہیں ہو جاتی، فنکشنل نان فنکشنل ساری کی ساری، تب تک آپ ڈیزائن کی طرف نہیں جاؤ گے. جب تک ڈیزائن نہیں بنتا آپ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے. جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تب تک آپ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے. یعنی ڈیولپمنٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی پراپر تب تک آپ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے سو آن. یعنی جب تک ایک فیز کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم نیکسٹ کی طرف موو نہیں کر سکتے. پھر اگر بات کریں کہ ہر فیز کے اندر ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں ریکوائرمنٹ فیز کے اندر آپ نے وہ تمام کام پرفارم کرنے ہوتے ہیں جو بیسیکلی آپ نے آلریڈی ایس ٹی ایل سی کے اندر ڈسکس کیے تھے کہ فیزیبلٹی، پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کا انالیسز، اور پھر اس کی ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا پروسیس. تو وہ سارے کا سارا ہم نے بیسیکلی اسی فیز کے اندر کرنا ہوتا ہے. یعنی یہی فیز چیک کرتا ہے کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ساری کی ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہم نے گیدر کرنی ہوتی ہیں. اس میں تمام جو ہیں وہ فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اور باقی فیزز کے اندر کام مین کیا ہے، وہی بات کہ پہلے ریکوائرمنٹ کو گیدر کر لو. اب گیدر کیسے کرنے ہیں، ہم نے جتنی وہ پیچھے باتیں ڈسکس کی تھیں آپ ساری یہاں لکھ سکتے ہو ایس ٹی ایل سی کے اندر، جو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر بات کی تھی کہ ڈفرینٹ طرح سے انٹرویوز کنڈکٹ کرائے جا سکتے ہیں، سرویز کنڈکٹ کرائے جا سکتے ہیں، اور ریکوائرمنٹ کو پراپرلی گیدر کرنا ہے. یعنی مین مقصد یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ پراپرلی گیدر ہونی چاہیے، کوئی بھی ریکوائرمنٹ مس نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے اسی لیے ایس آر ایس ڈاکومنٹ بنا لیا جاتا ہے جسے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کہتے ہیں. اور اس کے اندر تمام ریکوائرمنٹ لکھ کے بیسیکلی جو کلائنٹ ہوتا ہے یا کسٹمر ہوتا ہے اس سے ویریفائی کرا لی جاتی ہیں. اور اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری ریکوائرمنٹ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ یس ہماری ساری ریکوائرمنٹ ہو چکی ہیں، تو پھر ہم نیکسٹ فیز کی طرف جاتے ہیں. تو بیسیکلی جو مین فیزز ہیں وہ وہی ہیں کہ ہمارا مین مقصد کیا ہے، کرتے کیا ہیں، گیدر کر کے اسپیسیفائی کر کے، یعنی مینٹیننس والا پروسیس کے اپنے کلائنٹ سے سائن کرانا. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ ہم ریکوائرمنٹ فیز کے اندر کرتے ہیں. پھر جب ہماری ساری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو اگلا فیز آتا ہے ڈیزائن فیز کا. ڈیزائن فیز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ڈیزائن فارمیٹس بنانے ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی وہی یو ایم ایل ڈائیگرام، یوز کیسز، ایکٹیویٹی ڈائیگرام، کلاس ڈائیگرام، جتنی بھی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں، انٹرفیزز. یعنی ایک اپنے جو آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کا پورا ایک انٹرفیس کہ کون سی ونڈو اسکرین کیسی ہوگی، کس طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہو. تو وہ سارے کے سارے کام ڈیزائن فیز کے اندر پھر ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ہم ڈیزائن ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ایس ایس ڈی کہتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیزائن ڈاکومنٹ، جس کے اندر ہر طرح سے اپنے سسٹم کی بیسیکلی فل فنکشنالٹی جتنی بھی ہوتی ہے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ان ڈائیگرامیٹیکل فارم. اس کے اندر پھر یو ایم ایل ڈائیگرامز اور وہ جتنی باتیں ہم نے آلریڈی ڈسکس کی تھی وہ سارے کے سارے ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں. اور جو بھی سسٹم ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آرکیٹیکچرلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ڈائیگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کر کے، اور پھر ایس ایس ڈی بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چیک کر لیا جاتا ہے، بیسیکلی میچ کیا جاتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ فیز کے اندر ہم نے گیدر کی تھی کیا اس میں سے ہر ایک کا جو آپ کی ریکوائرمنٹ گیدر ہوئی ہے اس کا ایک ڈیزائن فیز کے اندر اس کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ وہ میٹ ہو رہی ہے. یعنی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو یہاں مس ہو رہی ہے. اور جب یہ ڈیزائن فیز ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ یس ہم نے سارا آرکیٹیکچرل اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کریٹ کر لیا، موک اپس بنا لیے، اس کو چیک کر لیا، اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیسائڈ کر لی کہ کس کس طریقے سے ہونا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی سافٹ ویئر یا ویب اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو اس کیس میں، اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ فیز کی طرف جس کے اندر ہم اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ فیز کے اندر ایکچوئل کوڈنگ ہم نے پرفارم کرنی ہوتی ہے. یعنی ڈیزائن جو بھی بنائے ہوتے ہیں وہ تب تک آپ کے ایک جسٹ ایبسٹریکٹ اور پکٹوریل اور صرف ڈائگرامیٹیکل فارم میں ہوتے ہیں. یہاں آپ نے اس کو انٹریکٹیو بنانا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ان انٹینجیبل کو ہم ٹینجیبل میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یعنی اے کائنڈ آف کہ جس سے یوزر انٹریکٹ کر سکے. یعنی بیسیکلی کوڈ کر کے اور پراپرلی اس کا ایک انٹرفیس ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور اس پورے کے پورے آرکیٹیکچر کو ہم نے پھر ایک پراپر سسٹم کے اندر
کنورٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں ہم سارے کا سارا جو ہے وہ کوڈنگ کا پروسیس بیسیکلی کنڈکٹ کراتے ہیں. پھر کون سی لینگویج یوز کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، وہ سب تو آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اس فیز کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک جو سافٹ ویئر ہے، جو یعنی جو ڈیزائن تھا، جو پہلے انٹینجیبل تھا، وہ ایک ورکنگ فارم میں آپ کے پاس آ جائے، جس سے جو ہے وہ یوزر انٹریکٹ کر سکے، یا آپ کی ایک پروڈکٹ کا جو ورکنگ ماڈل ہے یا ورکنگ سافٹ ویئر ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس ڈیولپمنٹ فیز کے اندر. پھر جب ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اگلا ٹیسٹنگ کا کام ہے. ٹیسٹنگ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، تھورولی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم ڈفرینٹ طرح کے ٹیسٹ کنڈکٹ کراتے ہیں جن کا مین مقصد ایرر کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم وہ جو ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے ان سے میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ ہے. پھر ہم نے جس طرح آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیسٹنگ، جس میں بلیک باکس، وائٹ باکس، یونٹ ٹیسٹنگ، اور جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کوالٹی کو میک شیور کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اور جب پراپر ہر ایک پارٹ کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے کہ یس ایوری تھنگ از ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، اور جس طریقے سے یوزر چاہ رہا تھا ایگزیکٹلی ہم نے اس طریقے سے کریٹ کر لیا ہے، تو جب ہماری ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب ہم نیکسٹ فیز کی طرف موو کرتے ہیں. یعنی اس کا مین کام بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹنگ کے اندر چیک کرنا کہ ہر ایک ریکوائرمنٹ ایگزیکٹلی ویسی ہی ہے جیسے ہمارا کسٹمر چاہ رہا ہے، جیسی ہم نے ریکوائرمنٹ فیز کے اندر لکھی تھی، اور کیا وہ ایگزیکٹلی سسٹم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اگر کچھ چینج ہوگا تو اس کو واپس ریورٹ کر دیا جائے گا، یا اس کو بیسیکلی جو ہے وہ چینجز اس کے اکارڈنگ کریٹ کی جائیں گی، یا چینجز اس کے اندر سسٹم کے اندر ہم کریں گے تاکہ ہم ایک ایفیشینٹ سسٹم پروڈیوس کر سکیں، ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر پروڈیوس ہو آفٹر دی کمپلیشن آف دس ہول پروسیس. نیکسٹ فیز ہے ہمارے پاس ڈپلائمنٹ کا فیز. ڈپلائمنٹ فیز کے اندر بھی ہم وہی تمام کام پرفارم کرتے ہیں جو کہ ہم نے ایس ڈی ایل سی کے ڈپلائمنٹ فیز کے اندر بات کی تھی، کہ ہم نے بیسیکلی سافٹ ویئر کو وہاں جا کے انسٹال کرنا ہوتا ہے جس انوائرمنٹ کے لیے ہم نے اسے بنایا ہوتا ہے. تو اس ڈپلائمنٹ فیز کے اندر جو مین کام ہم نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں وہ انسٹالیشن ہوتی ہے، کنفیگریشن ہوتی ہے، اور ڈیٹا مائگریشن ہوتی ہے فرام دا ڈیولپمنٹ سائڈ ٹو دا ریئل انوائرمنٹ جہاں اس سے یوز ہونا ہوتا ہے. انسٹالیشن میں ہم اس کی انسٹالیشن کے پروسیس کو ہینڈل کرتے ہیں. کنفیگریشن کے اندر ہم نے سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جس طرح سیٹنگ ہم کرتے ہیں ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سسٹم، یعنی جب پہلی دفعہ سسٹم کوئی بھی آپ یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی کچھ سیٹنگز اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرتے ہیں جسے ہم کنفیگریشن کہتے ہیں. دین ڈیٹا مائگریشن، جو کہ بیسیکلی ریئل انوائرمنٹ کے اندر جا کے آپ نے اس کو پراپرلی سیو کرنا ہوتا ہے یا ڈیٹا کو پروسیس کرانا ہوتا ہے. اور باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا سافٹ ویئر بنایا ہے اور اس کے انسٹالیشن کے لیے آپ کو کون سی میتھڈالوجی اور میتھڈ استعمال کرنا چاہیے. تو وہ آلریڈی ہم نے 4 ڈسکس کیے تھے ایس ڈی ایل سی کے اندر کہ آپ پیرالل استعمال کر سکتے ہیں، آپ پائلٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ کے ٹائپ آف سافٹ ویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہوگا. اینڈ دین ڈیپینڈنگ اپون دی ریکوائرمنٹ جس طرح کا بھی ہوگا اس کے اندر آپ یہ اسٹیپس یا وہ میتھڈالوجی اپلائی کر کے اینڈ دین اس کو ریئل انوائرمنٹ کے اندر انسٹال کر دیں گے. پھر آتا ہے مینٹیننس فیز. مینٹیننس فیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ جس کے درمیان میں جو ہے وہ ہم اپنے سسٹم کے اندر اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اس کو ریزالو کریں گے، یا کوئی نئی چیز فیچر یوزر ایڈ کرانا چاہتا ہے تو وہ ہم کریں گے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا وارنٹی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یا پھر ایک ایسا فیز جس کے اندر ہم نے صرف اور صرف اس کی مینٹیننس کرنی ہے. مینٹیننس سے مراد کی سسٹم صحیح کام کرتا رہے، اگر اس میں کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو ٹھیک کریں، یا پھر اگر کوئی نیا فیچر یوزر یا کسٹمر ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں. تو یہ سارے کام جو ہے وہ مینٹیننس فیز کے اندر آئیں گے. اور ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کو فیوچر کے لیے بھی یوزیبل ہی رکھنا، یعنی اس کے اندر تمام لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ امبیڈ کرتے رہیں یا لیٹسٹ اپڈیٹ کے اکارڈنگ اسے مینٹین کرتے رہیں تاکہ وہ ایک لمبے عرصے تک آپ اسے بیسیکلی یوز کر سکیں اور اس کی پراپر مینٹیننس ہوتے رہے. اب ٹائپ آف مینٹیننس یہاں مینشن ہے کہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. کریکٹیو مین کہ جس کے اندر کوئی ایرر آ گیا اور ہم نے کریکشن کرنی ہے تو وہ کریکٹیو مینٹیننس کے اندر آئے گا جس کے اندر وہ ایرر فکس کر دیے جائیں گے. یا پھر پرفیکٹیو آتا ہے. پرفیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایکسٹرا چیز ایڈ کر کے اس کی مزید فیچر کو انہینس کر رہے ہیں. یعنی لیٹس سپوز آپ نے کمپلیٹ ایک سافٹ ویئر بنا لیا لیکن اس کے اندر کسٹمر جو ہے وہ مزید پرفیکشن چاہ رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر کو آپ اور فیچر بھی ایڈ کر دیں، تو وہ آپ کا پرفیکٹیو مینٹیننس کے اندر آئے گا. تو یہ 2 ٹائپ آف مینٹیننس ہو سکتی ہیں. پھر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہم چینج کریں گے وہ اکارڈنگلی اپنے سسٹم کے اندر جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر کے اندر جو ہم بنا رہے ہوں گے وہ ہم انکلیوڈ کر لیں گے.
اگر ہم بات کریں ایڈوانٹیجز کی، تو یہ وہ تمام بیسیکلی سینیریوز ہیں، یعنی اگر آپ سے کوئی کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے کوئی سینیریو دے کے کہ بتائیں آپ یہاں واٹر فال استعمال کریں گے یا پھر اجائل استعمال کریں گے، یعنی کوئی بھی ایگزامپلز آپ کو دے دی جائیں، تو آپ نے پہلے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، یعنی یہ وہ تمام سینیریوز ہیں جہاں پر آپ کی اگر کوشچن کے اندر کوئی بھی ایک سینیریو ہے جو ان میں سے کسی بھی ایک ایڈوانٹیج کو میٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس سینیریو کے مطابق اس کو سلیکٹ کرو گے۔ اب ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز ہیں کیا۔ سب سے بڑا مین جو واٹر فال کا ایڈوانٹیج ہے، اور ایکچولی ہم اسے یوز بھی تب ہی کرتے ہیں کہ جب آپ کی تمام ریکوائرمنٹ کلیئر ہو، یہ ہم نے آلریڈی اسٹارٹ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو اگر کوئی بھی ایسا کوسچن آتا ہے جس میں آپ یہ دیکھو کہ ریکوائرمنٹس کلیئرلی مینشن ہیں، تب آپ استعمال کرو گے۔ سیکنڈ چیز کیا آتی ہے، کوئی بھی ایک ایسا سافٹ ویئر جہاں آپ کو یہ ہو کہ اگر سافٹ ویئر میں کام کرتے ہوئے درمیان میں کہیں بھی کوئی چینج آئے گا تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کاسٹ بیئر کرنی پڑ جائے گی، اور ہمارے لیے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا، یا اس کا جو پروجیکٹ اسکوپ ہے وہ کائنڈ آف قریب کر سکتا ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ آگے چلی گئی تو بھی ہمیں ایشو ہو جائے گا۔ یعنی ایسی وہ تمام چیزیں جہاں پر کاسٹ اور ٹائم ہمارا مین فیکٹر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسی بجٹ کے ساتھ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اسی ریسورسز کے ساتھ ہی ہمیں کام کرنا ہے، تو اگر کوئی بھی ایسا سینیریو ہے تب بھی آپ واٹر فال استعمال کریں گے۔ یعنی کہ یہ ہم تب پریفر کرتے ہیں جب تمام ریکوائرمنٹس کلیئر ہوں، ریسورسز اویلیبل ہوں، اور ہمیں میک شیور کرنا ہو کہ ہاں اسی کے اندر اندر ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اسی ٹائم کے اندر کام کرنا ہے، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی پراپر پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہم یوز کرتے ہیں واٹر فال ماڈل۔ اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ کیا ہے، اگر جنرل بینیفٹس کی بات کریں تو یہ سمپل اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے، جب تک ایک فیز کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک اگلے کی طرف موو نہیں کرتے۔ ہر ایک کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن ہوتی ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس فیز کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ پروجیکٹ کو مینیج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ٹیم ممبر کو ٹاسک آپ آرام سے اسائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر فیز کے ممبر الگ سے فکس کر دیے جائیں گے، اور جب تک ایک کام کمپلیٹ نہیں کرے گا آبویسلی تب تک ہم آگے موو نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے اندر ڈاکومنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے کہ ہر پروسیس اور ہر ریزلٹ کا ایک پراپر ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، یعنی ہر سٹیپ کے اندر بھی ہر چیز ویل ڈاکومنٹڈ ہو۔ تو یہ وہ تمام بینیفٹس ہیں جو واٹر فال پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی کوسچن میں ان میں سے کوئی بھی کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہے اور آپ سے کوسچن میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ واٹر فال یوز کریں گے یا ایجائل، تو آپ نے ہمیشہ ان کو مائنڈ میں رکھ کے دین آپ نے واٹر فال سلیکٹ کرنا ہے۔ اب ذرا واٹر فال کے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کر لیتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر۔ اگر ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں یا اس کی ڈرا بیکس کہہ لیں یا ویکنیسز کہہ لیں یا لیمیٹیشنز کہہ لیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم نے پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے اور ہم نے چیزیں ڈیسائیڈ کر لی ہیں تو ہم پھر چینج نہیں کر سکتے، اور ڈیورنگ دا پروسیس کوئی بھی چینج کرنا آسان نہیں ہوتا یہاں پر۔ اس کے علاوہ ایک ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک فیز لیٹ ہوتا ہے تو اس کا آٹومیٹیکلی افیکٹ پورے سسٹم پہ ہوگا، کیونکہ جیسے اگر ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں اتنا ٹائم لگ گیا تو ہم نیکسٹ کی طرف موو تب تک نہیں کر سکتے جب تک ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا اوور آل مینجمنٹ مشکل ہو جائے۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ فیلئر کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یوزر کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، یعنی یوزر کو ہم انوالو کرتے ہیں صرف یا اسٹارٹ میں یا پھر اینڈ پہ، درمیان میں اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کام چل رہا ہے۔ اس وجہ سے اگر یوزر جو ہے وہ لیٹ فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے یا پھر جیسے ٹیسٹنگ ایٹ دی اینڈ ہوتی ہے اس سے پہلے اسے کوئی انفارمیشن نہیں لی جاتی، تو اس وجہ سے پروجیکٹ فیلئر کے چانسز بھی بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ڈیفیکٹ بھی لیٹ پتہ چلتے ہیں، یعنی ایررز کا بھی ہمیں لیٹ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں اور جو واٹر فال میں ہمیں ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہمارا موسٹ کامنلی ماڈل ہے وہ ایجائل ماڈل ہے۔ ایجائل کا مطلب بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو ایزیلی چینج ہو جائے اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ۔ اس کو ہم آئیٹریٹو بھی کہتے ہیں۔ آئیٹریٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی ہماری فکسڈ جو ہے وہ ایک فلو نہیں ہوتا، جس طرح ہم واٹر فال میں بات کرتے ہیں کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک اگلا سٹارٹ نہیں ہو سکتا۔
یہاں پر ہم ملٹیپل سائیکلز اور انہیں اسپرنٹ بھی کہتے ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں، جس میں اگر لیٹس سپوز ایک ہم فیچر لیں اور فار ایگزامپل ہم نے کوئی ایپ بنانی ہے اور ہم کیا کریں کہ ایک فیچر بنا کے اس کو ٹیسٹ کر کے ڈیولپ کر کے اس کی ریکوائرمنٹ گیدر کر کے اس کا ڈیزائن بنا کے کوڈ بنا کے اور اس کو ڈپلوائے کر دیں، اور پھر یوزر کی ریکوائرمنٹ یوزر کو بیسیکلی یوز کرنے کے لیے دے دیں، اور پھر جس طرح کی وہ فیڈ بیک پرووائڈ کرے گا اس کے مطابق اس کو چینج کرتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگلا فیچر ایڈ کر دیں، پھر کچھ ٹائم بعد اگلا فیچر ایڈ کر دیں، یعنی کہ ہم اسپرنٹ میں کام کرتے ہیں۔ اور یہ فلیکسیبل بھی ہوتا ہے، کیونکہ یوزر انوالو ہوتا ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ہم چینجز کر سکتے ہیں۔ کولیبوریشن ہوتی ہے بٹوین دی ہول ٹیم، جس کے اندر ڈیولپر، ٹیسٹر، کسٹمر سب آ جاتے ہیں، کسٹمر کی فیڈ بیک کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اور جو ہے وہ ہم ایک شارٹ سائیکل کے اندر ایک اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کر لیتے ہیں، اسے ڈپلوائے کر دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اگر چینجز آئیں تو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایجائل میں چینجز لانا، کنٹینیوس امپرومنٹ لانا آسان ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ ایک ہائی کوالٹی ہوتی ہے، پلس وہ یوزر کو کی ریکوائرمنٹ کو ایگزیکٹلی میٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر کنٹینیوسلی یوزر انوالو ہوتا ہے، اور اس سے بیسیکلی ہم چیک کرا کے اس کی فیڈ بیک جو وہ پرووائڈ کرتا ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایجائل جو ہے وہ وہاں پر زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے جہاں ریکوائرمنٹس کلیئر نہ ہوں اور آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہو سکتی ہوں، تو آپ اس کو بیئر کر سکتے ہیں، انکلوڈ کر سکتے ہیں، یوزر کی فیڈ بیک کے مطابق اس کے اندر چینجز لا سکتے ہیں۔ اب ذرا اس کی فیزز اور ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈس کے اندر۔ باقی اس کے سارے فیزز بالکل سیم وہی واٹر فال والے ہی ہیں، بٹ ایک پلاننگ کا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں اسپرنٹس میں کام کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک فار ایگزامپل جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل فیچرز ہیں تو ہم ایک ایک فیچر کو بیسیکلی بنا رہے ہوتے ہیں اور ڈپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں پلاننگ بھی پراپر کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک پلاننگ کا فیز جو ہے وہ یہاں پر ایکسٹرا ہے، باقی سارے وہی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اسی کے اندر جو آپ نے ورڈنگ لکھی ہے وہ آپ یہاں ایجائل کی اگر آپ کو ڈسکرپشن آ جاتی ہے یا ان فیزز کی ڈسکرپشن آ جاتی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی چیزیں وہی ہیں، بس تھوڑا سا ان کی جو ایک ورڈنگ ہے وہ آپ چینج کر لیں، لیکن کام ہم بیسیکلی وہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہ بھی لکھ دیں تو اٹس اوکے، دیر از نو ایشو، کیونکہ کام مینلی وہی پرفارم کرنا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ گیدر کریں، ڈیزائن کریں، امپلیمنٹ کریں، ٹیسٹ کریں، ڈپلوائے کریں، تو کام سارے وہی ہیں، بس صرف پلاننگ ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس بھی کر لیتے ہیں۔ باقی اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ایک سائیکل، یعنی جیسے آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک فیچر پکڑتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ گیدر کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم کے اندر کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کا پورا ایک شارٹ سائیکل ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر ہمیں اسے کمپلیٹ کرنا ہے، ڈپلوائے کرنا ہے، پروسیس کرانا ہے، پوری پلاننگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا ڈیزائن بنتا ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یعنی کوڈنگ، اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ، ڈپلوائمنٹ اور مینٹیننس۔ اس کا مطلب ہے یہاں تک ایک اسپرنٹ کے اندر ہم ایک فیچر کو اچیو کر لیں گے، پھر اسی طرح اس شارٹ سائیکل کے اندر ہم پروڈکٹ کے باقی فیچرز بھی انکلوڈ کرتے جائیں گے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ایک ہماری کمپلیٹ پروڈکٹ بن کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ہیں بیسیکلی فیزز آف ایجائل۔ اب ذرا جلدی سے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر بیسیکلی مین کام ہم کیا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پوائنٹ آف فوکس کیا ہوتا ہے۔ اب اس ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز میں اور گیدرنگ فیز میں اور پچھلے واٹر فال میں صرف ایک ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں ایک دفعہ میں ساری ریکوائرمنٹ گیدر کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چینج نہیں ہو سکتی، لیکن ایجائل کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کسٹمر یا کلائنٹ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور اگر وہ کہیں بھی چینج بتاتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی پراپر ڈاکومنٹیشن پہ اتنا زور نہیں ہوتا، جیسے وہاں پر ہمیں پراپر ڈاکومنٹیشن جب تک نہیں ہوتی ایک ریکوائرمنٹ فیز کی تب تک ہم ڈیزائن فیز کی طرف موو نہیں کر سکتے، لیکن ایجائل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایکسٹینسو یعنی بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیشن پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں بٹوین دی ہول ٹیم، جس کے اندر ڈیولپر، کسٹمر اور کلائنٹ اور یوزرز آ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں، اور وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب چیز ایک اسپرنٹ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر اپڈیٹس، اس کی فیڈ بیک لی جاتی ہے اور اس فیڈ بیک کے اکارڈنگ اس کے اندر چینجز لائی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس زیادہ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، کیونکہ یوزر ڈائریکٹلی انوالو بھی ہوتا ہے، اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم چینجز بھی لا سکتے ہیں اپنے جو سافٹ ویئر سسٹم ہے اس کے اندر، تاکہ ایک ایٹ دی اینڈ جو پروڈیوس ہو سافٹ ویئر وہ ایک ہائی کوالٹی اور ایک یوزر کی سیٹسفیکشن کو ایگزیکٹلی میٹ کر رہا ہو۔ یہی ایک پلاننگ کا فیز ہے جو اس سے ڈیفر کرتا ہے، اور یہ کیوں ڈیفر کرتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو ہم نے سارے کام اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، لائک ریکوائرمنٹ گیدر کر لی، پھر ٹیسٹنگ کر لی، لیکن یہاں کیونکہ ہمیں شارٹ سائیکل کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، اور اس شارٹ سائیکل کے اندر ہمیں
ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے کون سی کام کرنا ہے، کون سا فیچر. جیسے فار ایگزامپل ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں اور ہمیں اس کے اندر بہت سارے فیچرز چاہیے، تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ان تمام فیچرز میں سے ہمیں پہلے کس میں کام کرنا ہے، کس فیچر کو کتنا ٹائم دینا ہے. وہ جو شارٹ سائیکل ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اسپرنٹ کا، تو وہ پوری پلاننگ ہم نے کرنی ہوتی ہے. یعنی اسٹیک ہولڈر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. پروڈکٹ بیک لاگ کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس کے اندر ہمیں لاگ ان بھی چاہیے، سائن اپ بھی چاہیے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن کے لیے میسیجنگ چاہیے، اور یوزر کچھ اپلوڈ کر سکے، ڈیلیٹ کر سکے، تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے فیچرز پروڈکٹ بیک لاگ کے اندر آ جائیں گے. اور اس میں سے ہم نے سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ ہائی پریورٹی، یعنی جو کام یا جو فیچر ہم پہلے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں اسپرنٹ بیک لاگ کے اندر لانا ہوگا. یعنی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اچھا پہلے ہمیں ایک اسپرنٹ یا سائیکل کے اندر یہ والی چیز اچیو کرنی ہے، پھر اگلے میں اگلی چیز اچیو کرنی ہے، اینڈ سو آن. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پلاننگ کے اندر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ فنکشنالٹیز ہیں جو ہمیں پرفارم کرنی ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پریورٹی کس کو دینی ہے، پہلے کون سی کرنی ہے، پھر کون سی کرنی ہے. یعنی کس طریقے سے ایک ایک کرنا تو سارا کام ہے، پورے پروڈکٹ بیک لاگ یعنی جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو اچیو کرنے ہیں، لیکن اس کو اسپرنٹ بیک لاگ کے اکارڈنگ یعنی ارینج کرنا ہے کہ پہلے کون سے کرنا ہے، پھر کون سے کرنا ہے، پہلے جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پلاننگ فیز ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کو مینیج کیا جائے اور ریزلٹس کو اچیو کیا جائے بیسیکلی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، لیکن یہاں پر ڈیزائن میں کیا ہے کہ کنٹینیوسلی چینج آتا رہتا ہے. یوزر کو ریکوائرمنٹ بتا دیتا ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ چینجز مطلب بتا دی جاتی ہیں، تو ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چینج کرتے رہیں گے. تو اس لیے ڈیزائن جب تک پروڈکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ایجائل ماڈل ہے، یہاں کچھ بھی فکس نہیں ہوتا. تو یہ ایک فلیکسیبل اپروچ ہے کہ یوزر جیسے ہی فیڈ بیک پرووائڈ کرے گا، اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے انٹرفیس ایسا نہیں چاہیے، یہ اس میں ایسی چیز نہیں چاہیے، یا کوئی جیسے فار ایگزامپل کلر اسکیم ہو گئی یا کوئی بھی چیز ہوگی، لے آؤٹ ہو گیا، تو وہ ڈائریکٹلی چینج ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوزر کو ایک تو کنٹینیوسلی جو انوالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم پروجیکٹ کی نیڈ کے مطابق اور یوزر کی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ چینجز کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مین کام ہے. باقی سارے کام وہی ہیں جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ جو ہم ڈیزائن فیز کے اندر کنڈکٹ کراتے ہیں. اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے اندر ہم جس طرح کہ آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے کوڈنگ کرنی ہوتی ہے، بٹ یہاں پر ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے کون سا فیچر جو ہے وہ ایکچولی اس کی کوڈنگ کرنی ہے. جیسا کہ ہم اسپرنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس کے اندر ہم ایک امپورٹنٹ فیچر کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو امپلیمنٹیشن فیز کے اندر پھر ڈیولپر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ پہلے کس فیچر پہ کام کرنا ہے، اس کے بعد کس فیچر پہ کام کرنا ہے. اسے ہم اسمال انکریمنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی ون بائی ون ایک ایک فیچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے کہ آلریڈی ہم نے پچھلے واٹر فال کے اندر اور ایس ڈی ایل سی کے اندر ان جنرل ڈسکس کیا تھا کہ ہم پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے یا ہمارا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اکٹھا ہم کوڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ان اینی پروگرامنگ لینگویج. بٹ یہاں پر ہم ایک اسپیسیفک فیچر جو بھی ہم نے اسپرنٹ ڈیسائیڈ کیا ہوگا، تو ہم اسمال انکریمنٹ کے اندر یعنی کہ فیچر بائی فیچر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو امپلیمنٹ کریں گے اینڈ دین ایگزیکیوٹ کراتے جائیں گے اس کو. اور ٹیم کلیبوریشن از ایکچولی اسینشیل فار دی ہول پروجیکٹ سکسیس، جو کہ ایٹ دی اینڈ پروڈیوس ہو وہ ایگزیکٹلی یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہو. ٹیسٹنگ کے اندر ہم نے بیسیکلی جیسا کہ آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں ٹیسٹنگ پرفارم کرنی ہوتی ہے، جس کے اندر ہمیں جسٹ ویریفائی کرانا ہوتا ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہم نے گیدر کی تھی وہ میٹ ہو رہی ہے. یعنی جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایجائل کے اندر تو کنٹینیوسلی جو ہے وہ امپرومنٹ لائی جا رہی ہوتی ہیں، یوزر سے فیڈ بیک لی جاتی ہے اور اس کے مطابق چینجز کی جاتی ہے. اس وجہ سے جو ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے وہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی یوزر انوالو ہوتا ہے، فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہم چینجز کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہم مینولی بھی پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی مینولی بھی پرفارم ہوتی ہے اور آٹومیٹڈ بھی ہوتی ہے، یعنی جو ڈائریکٹلی کمپیوٹر اور مشینس کے تھرو ایگزیکیوٹ کی جائے، یہ چیک کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہمیں ایک تو ایشوز فائنڈ کرنے میں اور اس چیز کو میک شیور کرنے میں کہ یوزر جو فیڈ بیک پرووائڈ کر رہا ہے یا یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ ہو رہی ہیں یا پھر نہیں ہو رہی. اور اس سے ایٹ دی اینڈ جو سافٹ ویئر پروڈیوس ہوگا وہ ایک یوزر کی جو سیٹسفیکشن ہے یا کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کو بھی اچیو کرے گا، اور ہم ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر بھی پروڈیوس کر پائیں گے. تو باقی ساری چیزیں کام وہی ہوتے ہیں جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیے، بس مین یہ ہے کہ وہاں ٹیسٹنگ ایک ایک دفعہ ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پر ٹیسٹنگ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو یوزر کی فیڈ بیک کے مطابق چینجز کیے جاتے ہیں، دین اس کے اکارڈنگ چینجز کر کے اس کو امپروو کیا جاتا ہے.
اوکے، تو ڈپلائمنٹ کے اندر بھی ہم سارے وہی کام کرتے ہیں جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈپلائمنٹ کے اندر ہمیں بیسیکلی سافٹ ویئر کو یوزر کے لیے ایک ریڈی ٹو یوز بنا دینا ہے، یعنی یوزر اسے یوز کر سکے. لیکن اب یہاں پر صرف چینج کیا آتا ہے، کیونکہ ایجائل کے اندر ہم اسپرنٹ میں کام کرتے ہیں، یعنی ایک فیچر بنایا اور یوزر کے لیے اسے ڈپلوائے کر دیا. تو یہاں پر جو ڈپلائمنٹ ہم کرتے ہیں وہ ہر اسپرنٹ کے بعد، یعنی ہر اسپرنٹ میں ایک فیچر جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم ڈائریکٹ لانچ کر دیتے ہیں، یا یوزر کے لیے ڈپلوائے کر دیتے ہیں. یوزر اسے استعمال کرتا ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق، یعنی اس کو بیسیکلی چیک کر کے اس کے مطابق فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے، اور جو فیڈ بیک یوزر پرووائڈ کرتا ہے پھر اس کے اکارڈنگ ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں. اور یہاں پر ڈپلائمنٹ کے اندر جو ہے وہ مطلب کافی ڈپلائمنٹ، ہر فیچر کی الگ الگ ڈپلوائے ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم فریکوینٹلی ڈپلائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک فیچر بنایا اسے ایڈ کر دیا، اگلا فیچر بنایا ایڈ کر دیا. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہو کہ واٹس ایپ کی اگر ہم بات کریں تو واٹس ایپ جو شروع میں آیا تھا تو اس کے اندر صرف ایک میسیج کا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر ویڈیو کال، دین وائس کال، دین جو ہے وائس میسیج، تو وہ ایک ایک کر کے انہوں نے فیچر ایڈ کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دے ڈپلائڈ ان اسپرنٹس، یعنی ایک کائنڈ آف ایجائل میتھڈالوجی یوز کی، ایک فیچر بنایا، یوزر کو ڈپلائی کر دیا، فیڈ بیک پرووائڈ کی، اس کے مطابق چینجز کی. اب جیسے کہ اسٹیٹس وغیرہ کی بات کریں، چینلز کی بات کریں، تو اس کے اندر آپ آئے دن دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کائنڈ آف ایجائل ماڈل ہی ہے، یعنی ایک ایجائل ماڈل ہے جس کے اندر ایک فیچر بنایا، یوزر کے لیے یوز کے لیے دے دیا، اور اس کے مطابق اس کے بعد اکارڈنگلی اس کے اندر چینجز کرتے گئے. اب یہاں پر جو سافٹ ویئر ہے وہ پہلے اسٹیجنگ انوائرمنٹ کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے بیفور فائنل ریلیز، یعنی ہر اسپرنٹ جو ہم بناتے ہیں نا بیسیکلی وہ ریلیز کرنے سے پہلے ایک اسٹیجنگ انوائرمنٹ، اسٹیجنگ انوائرمنٹ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا ٹیسٹنگ سیٹ اپ ہوتا ہے جو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ریئل ہوتا ہے. وہاں ہم ایک دفعہ اس کو پورا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، یعنی یوزر کو پرووائڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس انوائرمنٹ کے اندر ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کیا وہ صحیح کام کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا. اور وہ ایگزیکٹلی بالکل ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جیسا وہ ریئل انوائرمنٹ جہاں پر اسے جا کے استعمال ہونا ہے. اور وہاں سے جب ہم سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ریئل یوزر کو بیسیکلی پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو ڈپلائمنٹ کے اندر یہ جو ہے وہ بیسیکلی کام کنٹینیوسلی ہوتا رہتا ہے، ہم فریکوینٹلی اس کو ڈپلائی کرتے رہتے ہیں. ایک فیچر بنایا، فیڈ بیک آئی، اس کے مطابق اس کو چینج کیا اور ڈپلائی کر دیا. ایگزیکٹلی سیم وہی باتیں مینٹیننس کی، بٹ دا اونلی ڈفرینس از ایجائل، یعنی ایجائل کے اندر کنٹینیوس مینٹیننس ہوتی ہے، یعنی ہر اسپرنٹ کے بعد، اسپرنٹ کا مطلب ہر سائیکل کے بعد ایک فیچر بنایا، یوزر کو دے دیا، اس کے مطابق اس کی فیڈ بیک لی، اس کے مطابق چینج کیا، تو دس از ایکچولی مینٹیننس. یعنی کنٹینیوسلی جو ہے وہ یوزر کی انوالومنٹ ہوتی ہے، یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کنٹینیوسلی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ریویو میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ریگولر، تاکہ ان کے اندر امپرومنٹ کو ڈسکس کیا جائے کہ کیسے کیسے اس فیچر کو فردر انہینس کیا جا سکتا ہے یا بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی چینج ہوتی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو یوزر نیڈ، تاکہ ایٹ دی اینڈ جو پروڈکٹ پروڈیوس ہو وہ ایگزیکٹلی یوزر نیڈ کو میٹ بھی کرے اور ایک ایفیشینٹ سافٹ ویئر یہ سسٹم پروڈیوس کر سکے. اب اگر بات کریں ایڈوانٹیجز کی، تو ایجائل ماڈل کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ویری فلیکسیبل اینڈ اڈاپٹیبل. جہاں پر آپ کی ریکوائرمنٹ فکس نہ ہوں، آپ کی ریکوائرمنٹ کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوں اور آپ کو فلیکسیبلٹی چاہیے ہو، تو آپ استعمال کریں گے ایجائل ماڈل. اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا، جیسا کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک اسپرنٹ بنتا ہے، یعنی ایک سائیکل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فیچر کو اچیو کر لیا جاتا ہے، پھر اگلے سائیکل کے اندر اگلا فیچر اچیو کیا جاتا ہے، اینڈ سو آن. تو اس طریقے سے کسٹمر کی ایک تو انوالومنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یوزر تک سافٹ ویئر جلدی پہنچ جاتا ہے، یعنی اسے ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ جب تک پورا کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا. پلس کنٹینیوسلی امپرومنٹ آ رہی ہوتی ہے، یوزر فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم چینجز لا رہے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹیشن پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوتا، لیکن ہاں کمیونیکیشن اور کولیبوریشن ٹیم ممبرس کے درمیان بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ کسٹمر بھی انوالو ہوتا ہے، اس کے مطابق چینجز بھی کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اوور آل جو پروسیس ہے وہ ایک ایفیشینٹ پروسیس بن جاتا ہے، یعنی فلیکسیبلٹی بھی آ جاتی ہے، اڈاپٹیبلٹی آ جاتی ہے، کولیبوریشن، ٹیم ورک، تو یہ سب ہم اس کے اندر اچیو کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج کی اگر بات کریں تو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ ٹو مچ فلیکسیبلٹی کین لیڈ ٹو اسکوپ کریپ. اسکوپ کریپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پہلے ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ہم نے صرف جو ہے وہ ایک اسپیسیفک فیچر کو اچیو کرنا ہے، لیکن اب جب یوزر کو دیا تو اس کے بعد اس فیچر کے اندر یوزر اتنے چینجز بتا رہے کہ اس کے اندر چینجز کرتے کرتے ہی اتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ اگلے اسپرنٹ کی طرف ہم موو نہیں کر پا رہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا پروجیکٹ کا اسکوپ جو ہے وہ کریپ کر گیا، یعنی ایک اس کے اندر اتنی چینجز کسٹمر یا کلائنٹ آپ کو کرائی جا رہا ہے کہ آپ اس کو مینیج ہی نہیں کر پا رہے کہ آپ سیکنڈ اسپرنٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرو.
اس کے علاوہ کسٹمر کی پارٹیسپیشن کنٹینیوسلی ریکوائر ہوتی ہے. اگر کسٹمر اویلیبل نہ ہو تو ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ وہ فیڈ بیک پرووائڈ کرے گا تو ہمیں اس کے مطابق چینجز بھی لانی ہوں گی. بہت بڑی ٹیم ہو تو کوآرڈینیشن کا ایشو آ سکتا ہے, کیونکہ یہ اس طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک فیز کمپلیٹ جب تک نہیں ہوتا تب تک اگلا کام نہیں کر سکتا. سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر بڑی ٹیم ہو تو اس کے اندر کوآرڈینیشن کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, تو اگر ان فیوچر جب آپ کا پروجیکٹ ڈیولپ ہو جائے تو وہاں آپ کو کچھ ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر اتنی ڈاکومنٹیشن پہ ہم فوکس کرتے نہیں ہیں جتنا ایکسٹینسولی ہم فوکس کرتے ہیں واٹر فال کے اندر. پلس اگر آپ کے پاس ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پر ریکوائرمنٹ فکس ہیں, اسٹیبل ہیں, تو آپ کبھی بھی پریفر نہیں کریں گے کہ آپ اجائل استعمال کریں. وہاں ہمیشہ پریفر کیا جائے گا کہ واٹر فال کو استعمال کیا جائے. تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ نے مائنڈ, ڈس ایڈوانٹیج ہیں جو آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ کہاں کہاں آپ اجائل استعمال نہیں کریں گے. یعنی جہاں پر بھی آپ کو یہ اس طرح کے ایشوز اگر فیس کرنے پڑے تو وہاں پریفر نہیں کرو گے کہ آپ اجائل کو استعمال کرو. اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک لانگ کوشچن کی, جو کہ آپ کے پیپر کے پرسپیکٹو سے بہت امپورٹنٹ ہے. لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے, شارٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹر فال اور اجائل میں ڈفرینس بتائیں. تو آلریڈی ہم نے جتنے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہو کہ واٹر فال لینئر اور سیکوینشل ہے, جہاں ہر اسٹیپ کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگلا تب تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک پچھلا کمپلیٹ نہ ہو, لیکن اجائل کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اجائل کے اندر ایک ہی سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور ہم ایک اسپرنٹ بنا لیتے ہیں, یعنی ایک سائیکل, شارٹ سائیکل, یعنی جس کے اندر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر ہمیں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے یا یہ والا فنکشنالٹی اچیو کرنی ہے. اس کے علاوہ واٹر فال کے اندر جو ہے وہ چینجز کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ایک دفعہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے تو ہم اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے. ایجائل کے اندر کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ اسی لیے اس طرح کی ریکوائرمنٹس کے لیے, یعنی اس طرح کی سینیریو کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے جہاں آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہوں اور فکسڈ نہ ہوں. باقی کسٹمر کی انوالومنٹ واٹر فال میں بہت کم ہوتی ہے, یعنی یا شروع میں اور ایٹ دی اینڈ ہوتی ہے بس, لیکن ایجائل کے اندر کنٹینیوسلی یوزر کی انوالومنٹ جو ہے وہ رہتی ہے, اور وہ کنٹینیوسلی فیڈ بیک بھی دیتا رہتا ہے کہ کسی چیز کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے. واٹر فال کے اندر جب تک پورا ایک پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ہم اسے ڈپلوائے نہیں کر سکتے, یا یوزر کے لیے بیسیکلی وہ یوز نہیں کر سکتا. لیکن ایجائل کے اندر جو ہے وہ ایک اسمال پارٹ, یعنی ایک فیچر بنا کے دے دیا جاتا ہے, پھر اگلا فیچر, پھر اگلا فیچر اینڈ سو آن. پھر اگر ہم واٹر فال کی بات کریں تو واٹر فال کے اندر جو ٹیسٹنگ ہے وہ صرف ایک دفعہ ہوتی ہے جب ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے, لیکن ایجائل کے اندر ہر فیچر کی, ہر اسپرنٹ کی ساتھ ہی ٹیسٹنگ ہو کے ہم اس کو بیسیکلی ساتھ ہی ساتھ ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی چینجز ہوں وہ کرتے رہتے ہیں. باقی اگر بات کریں اس کی ڈاکومنٹیشن کی, تو واٹر فال کے اندر ایک ایکسٹینسو ڈاکومنٹیشن ریکوائر ہوتی ہے. ہر فیز میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا کام کیسے کیا, کس طریقے سے. لیکن اگر ایجائل کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, اتنا فوکس ہمارا ڈاکومنٹیشن کے اوپر نہیں ہوتا. لیکن اگر بات کریں واٹر فال کی تو یہ سوٹیبل ہے جہاں پر آپ کی ریکوائرمنٹس کلیئر ہیں, ڈیفائن ہیں, اور ایجائل تب ہے جب آپ کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہوں اور وہ ڈیفائن نہ ہوں, تب آپ اس کو استعمال کرو گے یا یوز کرو گے. تو یہ سارے کچھ ڈفرینس ہیں جو آپ لکھ سکتے ہو اگر آپ کا کوسچن آ جاتا ہے شارٹ اور آئدر لانگ میں, کہ کمپیئر کریں, ڈفرینشیٹ بٹ کریں, ہاؤ سم تھنگ واٹر فال از ڈفرینٹ دین ایجائل. تو یہ آنسر آپ بیسٹ لکھ سکتے ہو. اوکے, تو لیٹس سمرائز ٹوڈیز لیکچر. بیسیکلی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ واٹر فال کیا ہے اور ایجائل کیا ہے. اب اس سے ریلیٹڈ 3 طرح کے کوسچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. ایک تو واٹر فال ماڈل کو ڈسکرائب کریں, اس کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج لکھیں. ایجائل کو ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج لکھیں, جو کہ سمپل نالج بیسڈ کوسچن ہے. انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین بوتھ آف دیز واٹر فال اینڈ ایجائل. اور اگر اپلیکیشن کی بات کریں تو آپ کو ریئل لائف سینیریو دے کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں آپ بیسیکلی کہ آپ یہاں واٹر فال استعمال کریں گے یا ایجائل. تو آپ نے جسٹ مائنڈ میں ایک ہی بات رکھنی ہے کہ جہاں پر ریکوائرمنٹ فکس ہوں اور اگر چینج ہو تو ہمیں کاسٹ کے لحاظ سے کوئی لاس بیئر کرنا پڑ سکتا ہے, تو وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا واٹر فال ہی استعمال کریں. لیکن جہاں ہماری ریکوائرمنٹس کلیئر نہ ہوں وہاں پر ہم ایجائل استعمال کریں گے. جہاں ہمیں کنٹینیوس فیڈ بیک چاہیے یوزر سے وہاں ہم ایجائل استعمال کریں گے. اور جہاں کوئی کسٹمر کی یا یوزر کی انوالومنٹ اتنی کمپلسری نہ ہو وہاں ہم واٹر فال استعمال کریں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ کر سکتے ہو کہ اگر کوئی ایک ہم
ڈیولپ کر رہے ہیں ایسا سافٹ ویئر جس کے اندر ہارڈ ویئر بھی انوالو ہے، یا ایک کنسٹرکشن کمپنی کوئی ایک پروجیکٹ کر رہی ہے، تو دے آر گوئنگ ٹو پریفر دی واٹر فال ماڈل، کیونکہ انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہوگا، جب تک ایک فیز کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک وہ اگلا نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم کوئی ایپ بنا رہے ہیں، اپلیکیشن بنا رہے ہیں، سافٹ ویئر سسٹم بنا رہے ہیں جس کے اندر ہمیں یوزر کی فیڈ بیک بھی چاہیے بار بار، تو وہاں پر ہم پریفر کریں گے کہ ہم ایجائل استعمال کر لیں تاکہ ہم یوزر کی ریکوائرمنٹ کو اس کے اندر انکلوڈ کر سکیں. تو باقی صرف آپ نے جسٹ بس سینیریو کو انالائز کرنا ہے، اور وہی باتیں جو آلریڈی ہم نے ایڈوانٹیج کے اندر ڈسکس کی ہیں وہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور ان کو ایڈوانٹیجز کو اس کے سینیریو کے اوپر اپلائی کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کون سا ایڈوانٹیج آپ کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے، یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق زیادہ سوٹیبل ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ وہ ماڈل کا نام وہاں لکھ دو گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر کلیئر ہوگا. Okay, students, so if you have any question, you can ask me in the comment section. Do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.